बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बजट में जो रिलीफ दिए गए वो रिलीफ वापस करने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक टैक्स का ऐलान हो रहा है और बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत के पास कोई जामे मंसूबा नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब को बड़ी उम्मीद थी कि वो IMF से कुछ ना कुछ तो मनवा लेंगे, लेकिन लगता ये है कि वो सारी शर्तें खुद ही मान रहे हैं और जब तक IMF की सारी शराइत पूरी होंगी तब तक महंगाई का तूफ़ान गरीबों की ज़िंदगी अजीरन करता रहेगा। ये मुआहदा कब होगा, अभी इस हवाले से भी कुछ पता नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि अगर कोई और शर्त ना आ गई तो ये सवाल क्यों उठा कि कोई और शर्त आ सकती है। इसका मतलब है कि हमारे IMF के साथ अभी तक मामलात तय नहीं पाए और जितनी देर हो रही है इस मुआहदे में उतने ही पाकिस्तान के लिए हालात मुश्किल हो रहे हैं। कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, कुछ चीन की तरफ से कुछ इमदाद भी आई है, उससे हमारी मैशत को कितनी देर के लिए ऑक्सीजन मिलेगी, कुछ इसका अहवाल भी जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और जो टैक्सेस लगाए गए हैं, हमने देखा था कि तनख्वाहदार तबके पर कुछ रिलीफ था, वो ख़त्म हो गया जी। सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदनी पर अब टैक्स आयद हो गया है और जो 1 लाख रुपये माहाना तनख्वाह वाले हैं उनके ऊपर 2.5% टैक्स लगाया गया और जो 2 लाख रुपए तक कमा रहे हैं उनके ऊपर 15,000 रुपये सालाना जो फ़िक्स टैक्स है वो है। इसके अलावा मिफ्ता साहब ये समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेशे हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, सैलून्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जिनको टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। इस तरह के दावे, इस तरह के ऐलान माजी की हुकूमतें भी करती रही हैं, लेकिन हमारा टैक्स नेट कभी भी बढ़ नहीं सका। बहुत सारे माफियाज आड़े आ जाते हैं, या वो लोग ज़्यादा ताकतवर हैं या हुकूमत के पास कोई ऐसा मंसूबा नहीं होता और उनको इम्प्लीमेंटेशन करनी नहीं आती। तो मिफ्ता साहब क्या ये कर पाएंगे या नहीं, ये वो दूसरा सवाल है। फिर आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे पास 2 रास्ते थे, या हम मैशत को बहाल करें और मुश्किल फ़ैसले करें या इलेक्शंस कराएं। तो हमने मैशत की बहाली का फ़ैसला किया है। मैशत की बहाली में बहुत वक्त लगेगा और इमरान खान साहब इलेक्शन से नीचे किसी बात पर राज़ी नहीं हो रहे, तो ये जो बहाली के लिए जो इक़दामात करने की ज़रूरत है, हुकूमत उस तरफ तो आती हुई अभी तक हमें दिखाई नहीं देती। अभी तो फायर फाइटिंग जारी है। कब वो ऐसा प्लान आएगा जिससे लगेगा कि वाकई पाकिस्तान की मैशत वापस बहाली की तरफ चल पड़ी है और एक लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हम ग्रोथ भी देखेंगे, खुशहाली भी देखेंगे, तरक्की भी देखेंगे। और फिर हमने बहुत सारा फोकस अपना टैक्सेस के ऊपर लगा दिया है। जो सुपर टैक्स है उसके ऊपर मिला जुला रद्द अमल है। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो कह रही है जी कि ये इंडस्ट्री को बंद करने के मुतरादिफ है, क्योंकि हमारे लिए हालात पहले भी आसान नहीं है। एनर्जी का एक इतना बड़ा क्राइसिस मुल्क में है, उसके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाने की वजह से हालात और मुश्किल हो गए हैं। तो हुकूमत इस सारे मामले को कैसे मैनेज करेगी, आज के प्रोग्राम में हम ये सारी बातें करेंगे। लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल साइड है वहाँ पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके ऊपर तफसील में तो हम कल बात करेंगे। चौधरी बरादरान जिनकी सियासत को वज़ादार सियासत के हवाले से हमेशा जाना जाता था, जब से ये पंजाब में एक मामला हुआ, जब से वज़ीर आला के उम्मीदवार बने परवेज़ इलाही साहब, उसके बाद से इस ख़ानदान में टूट फूट जो शुरू हुई अब वो अपने उरूज पर पहुंच गई है। ना सिर्फ ये कि भाइयों के तज़ाद खुलकर सामने आ गए, बल्कि एक दूसरे के बच्चों पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो ये मामला काफ़ी पेचीदा और काफ़ी दिलचस्प भी है, क्योंकि इस ख़ानदान ने दहाइयों तक जो सियासत की है उसमें इनका ख़ानदानी इत्तफ़ाक़ बहुत अहम रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो नून के टूटने की बातें करते थे, लेकिन कुछ और पार्टियां टूट गई। पहले हमने PTI को टूटता हुआ देखा, उसमें से काफ़ी सारे लोग निकल गए, और अब हमने देखा कि काफ के अंदर टूट फूट हो गई है। तो काफ पे बहुत सारे अब वाओ तो बहुत सारे ग्रुप बन गए। हमने कोशिश की थी कि हम सालिक साहब जिनके हवाले से आज इल्ज़ामात आए थे कि वो जरदारी साहब से डॉलर मांग रहे हैं, हमने उनसे रब्ता भी किया। उन्होंने कहा जी कि अभी मेरे वालिद साहब ने मुझे खामोश रहने का कहा है और वो ख़ुद जवाब देंगे, जब वो इजाज़त देंगे तो मैं मीडिया पे आके इस बात का जवाब दूंगा। वरना आज हम उनसे बात करते और उनसे भी पूछते कि आखिर उनके ऊपर ये इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का जायज़ा लेने की हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनसे आपका तारुफ़ करवा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना सलमान शाह साहब, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर गौस न्याजी साहब जो कि रानवा है मुस्लिम लीग नवाज़ के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर वक़ार मसूद साहब, साबिक़ चेयरमैन FBR के, माहिर हैं मुआशियात के, इमरान खान साहब की टीम का कुछ अर्सा हिस्सा भी रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी। सलमान शाह साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। शाह साहब, जो इस वक्त हालात हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक फ़ैसला आता है, फिर एक और फ़ैसला, फिर एक और फ़ैसला, तो अपेरेंटली
آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات طے پا گئے ہیں اور واقعی ہم اب جو بھی شرائط تھیں پی ٹی آئی کے معاہدے کے تحت وہ ساری اب یہ حکومت پوری کرے گی تو ہی آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ سے جاری ہوگا؟ آئی تھنک کہ زیادہ تر تو جو پوائنٹس ہیں وہ تو ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر بہت سے پرائر ایکشنز بھی لے لیے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ بھی سیل نہیں ہوا، ابھی میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کے اوپر دستخط نہیں ہوئے۔ کل پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ اگر کوئی اور شرط نہ لگا دیں تو شاید اب مکمل ہو گیا ہے پروگرام۔ تو آئی تھنک اٹ از اسٹل این اوپن کویشچن، اور وہ اس کی وجہ سے انسرٹنٹی ابھی بھی ہے کہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ سو آئی تھنک دیٹ از ناٹ ڈن ڈیل یٹ، بٹ لگتا ہے کہ اس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں، and maybe there are a few other things which have to be done and which the government probably wishes کہ وہ postpone ہو جائیں، تو وہ اب پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ بٹ اوور آل آئی تھنک کہ جو ہماری مینجمنٹ ہوئی ہے اس ہول ایپیسوڈ میں، وہ ذرا بڑی تشویشناک ہے کہ نمبر ون، ہم نے رجیم چینج کیا ڈیورنگ global turmoil in financial markets and commodity markets، اور پینڈیمک کی وجہ سے جو سپلائی چین ڈسرپشنز تھیں اور ان کی پھر دوبارہ سے ریوائول سے there was total havoc in the international markets۔ اس وقت ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم حکومت کو بدلیں گے اور ایک گورنمنٹ کی جگہ دوسری گورنمنٹ لائے، کیونکہ ہسٹوریکلی ہمارے ملک میں جب نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، وہ منٹ ٹو منٹ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اور اسی لیے جس دن آپ کا یہ معاملہ شروع ہوا رجیم چینج کا، تو پاکستان کا رسک پریمیم ایک دم شوٹ اپ کر گیا انٹرنیشنل مارکیٹس میں، اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں جہاں پہ آپ کا رسک پریمیم 300 بیسس پوائنٹس تھا over the last 4 years, almost 3 years at least، تو وہ ایک دم 1700 بیسس پوائنٹس پہ چلا گیا اور وہاں پہ وہ اٹکا ہوا، اور وہ اب انتظار کر رہا ہے دو تین چیزوں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی بیکنگ مل جائے، دوسرا یہ ہے کہ جیسے چائنا، سعودی عربیہ، یو اے ای ایکسیٹرا جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی فنڈنگ آ جائے، تیسرا ہے آئی ایف آئیز کی فنڈنگ آئے، اسموتھلی آئے، اور وہ ہمارا بجٹ جو بننا تھا وہ بہت ضروری تھا۔ اچھا، کیونکہ آپ خود رہے ہیں اس سارے سسٹم کو، آپ نے خود مینج بھی کیا ہے، تو کیا پاکستان جیسے معاشی حالات میں کوئی امکان ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کو آپ کنونس کر پائیں؟ کیونکہ مفتاح صاحب کو بڑی امید تھی کہ کچھ پوائنٹس کے اوپر وہ کنونس کر لیں گے، اور اسی وجہ سے انہوں نے بجٹ میں بہت سارے کچھ ایسے ریلیف ڈالے تھے جو اسی دن سے اب آپ اور باقی ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ یہ آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈز ہیں یہ بالکل ان سے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں اور آئی ایم ایف مانے گا نہیں ان پہ۔ دیکھیں، آئی ایم ایف کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایون پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور یونیفارم پالیسیز ہونی چاہیے۔ کوئی آپ کی کوئی فیوریٹ قسم کی نہ تو کوئی سلیکشن ہونی چاہیے، نہ کوئی کسی کو خاص آپ رعایت دیں اور باقیوں کو نہ دیں، تو کنسسٹنسی وہ مانگتے ہیں۔ سو وین وی گیو دیز کائنڈز آف فری بیز کہ آپ کو ٹیکس ایگزیمپشنز مل جائیں یا آپ کو کوئی اور مرات دے دیں اور باقیوں کے لیے وہ مرات نہیں ہیں، تو وہ آئی ایم ایف کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ایک تو ان کے پرنسپلز ہیں جس کے تحت انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر بہت سی چیزیں ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت وہ آپ کے اوپر جس پہ بون آف کنٹینشن ہے وہ ہے پرائمری سرپلس۔ پرائمری سرپلس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنی آمدن جو ہے اس سے اپنے تمام اخراجات پورے کریں اور پھر بھی کچھ اماؤنٹ بچ جانا چاہیے، اور اس اماؤنٹ سے پھر آپ تھوڑی بہت ڈیٹ سروسنگ کریں۔
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائمری جو سرپلس ہوتا ہے اس کا پھر دو سائڈز ہیں ایکویژن کی، ایک ہے ایکسپینڈیچر سائڈ اور ایک ہے ریونیو سائڈ۔ اب جس طرح کے ہمارے حالات ہیں جس میں آئی ایم ایف نے پہلی پرائر کنڈیشنز میں بجلی کے نرخ اور پیٹرولیم کی پرائسز کے اوپر جو لیے ہیں کہ یہ فل کاسٹ آپ ریکور کریں گے کنزیومر سے، نمبر 1، اور نمبر 2 ان کے اوپر بجلی اور پیٹرول کے اوپر فل ٹیکسز بھی لگائیں گے، یعنی کہ آپ سیلز ٹیکس بھی لگائیں گے، کسٹم ڈیوٹیز یہ وہ، اور پیٹرولیم کے معاملے میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی لگائیں گے۔ تو یہ بڑے میجر قسم کے ہیں اقدام جو اچھا میں اس کا آپ سے پوچھوں گی کہ اس کا پوائنٹ میں کر لوں پھر اس کے بعد آپ لے جائیں جی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں پاکستان کی اکانومی کو بڑا مہنگا بنا دیتی ہیں۔ بجلی بھی مہنگی ہو جاتی ہے اور آپ کا پیٹرولیم بھی مہنگا ہو جاتا ہے، مطلب انرجی جب مہنگی ہوتی ہے تو پاکستان کی تمام پروڈکشن سیکٹر جو ہے جس میں آپ کی سروسز بھی آ جاتے ہیں، جس میں آپ کی مینوفیکچرنگ بھی آتی ہے اور ایگریکلچر بھی آتی ہے، ان ساری چیزوں کی کاسٹ آف ڈوئنگ بہت بڑھ جاتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر اس کے اوپر ہم جب پرائمری بیلنس ڈھونڈنے جاتے ہیں تو میری نظر میں ہمیں پھر اپنے اخراجات کے اوپر فوکس کرنا چاہیے رادر دین آپ فوکس کریں ٹیکسز کے اوپر۔ اب اس وقت ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے ٹیکسز پہ اور اپنے جو اخراجات ہیں ان کو ہم نے مینٹین کیا ہے۔ اب اخراجات تقریباً 10,000 ارب کا فیڈرل بجٹ اور 7,000 ارب کے پروونشل بجٹس، اتنے بڑے بڑے بجٹس کو بنانے کے لیے یہ حکومتی خرچے ہیں۔ اچھا میں اس پہ آتی ہوں کہ میں آپ کے پاس آتی ہوں کہ آخر اس کا حل کیا ہے۔ نیازی صاحب سم ہاؤ آپ کے وزیر خزانہ ایک ہوپ دیتے رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ آئی ایم ایف کو کنونس کریں گے کچھ ایشوز کے اوپر، جیسے انہوں نے تنخواہ دار طبقوں کو کچھ ریلیف دیا تھا، 1 لاکھ والے تنخواہ کے اوپر انہوں نے ایگزیمپشن دی تھی ٹیکس کی۔ اب وہ ساری ایگزیمپشنز نہ صرف ختم کر رہے ہیں بلکہ جہاں انہوں نے جو 30 کروڑ سے اوپر والی آمدن والی کمپنی تھی ان کے اوپر انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا ہے، امیروں کے اوپر ایک سپر ٹیکس لگا دیا ہے، اور قیمتیں بھی اکتوبر تک جو اس وقت بجلی کی یونٹ ہے وہ ڈبل آلموسٹ ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا مطلب تو یہ کہ کسی بات پہ بھی کنونس نہیں کر پائی آپ کی حکومت آئی ایم ایف کو، اور کل تک آپ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی معاشی ٹیم جو ہے وہ نالائق ہے اور وہ کنونس نہیں کر پائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہماری جو معاشی ٹیم ہے اس میں تمام ملک کی سیاسی پارٹیاں ایکسیپٹ پی ٹی آئی شامل ہیں، اور اس میں جتنے بھی معیشت پہ جن کا ایکسپیرینس ہے، جو معیشت دان ہیں، سارے اس میں جمع ہیں۔ جو بھی پاسبل ریسورسز ہیں اس میں جو بیسٹ ہے وہ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے یا وہ سوچ سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہر ایک کی اپنی اپنی اوپینین ہوگی کہ ایسا کیا جائے ایسے کیا جائے، تو ہماری جو ٹیم ہے وہ بس پاسبل طریقہ اختیار کر رہی ہے کہ عام غریب بندے پہ جو ہے وہ ٹیکس نہ لگے، امیروں پہ ٹیکس لگے، اور ہماری جو ضروریات زندگی ہیں جس میں آٹا، چاول، چینی، جو عام ایک غریب بندے کی ضرورت ہے، کم از کم ان کو وہ جو مہنگائی ہے ابھی جو 20% سے زیادہ ہو چکی ہے، کم از کم وہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے، اور یہ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ۔ اور ہم انشاءاللہ 3-4 مہینے میں انشاءاللہ اس پہ کامیاب بھی ہوں گے ضرور۔ ہمیں یہ سخت فیصلے لینے پڑے۔ میں یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا اور جن شرائط پہ قرضے لیے تھے، سٹارٹ تو انہوں نے لیا تھا، اور جو انہوں نے کمٹمنٹس کی تھی اس سے آئی ایم ایف سے وہ پوری نہیں کی، اور پھر پوری بلکہ ریورس کیا۔ جہاں 10 روپے ریٹ بڑھنا تھا فیول کا، وہاں نے 10 روپے الٹا کم کر دیا۔ پھر اس کو جب پتہ 2-3-2.5 مہینے لگ گئے حکومت کو ہٹانے میں، تو 2-2.5 مہینے وہ قیمت اسٹیٹک رہی، تو اس طرح 40-50-60 روپے کا فرق بن گیا۔ تو اس میں اگر ہم کہیں کہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہے، میرے خیال میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ٹیم ہے اپنی، اور جو پاکستانی ٹیم ہے، کوئی آئی ایم ایف کا اس میں نمائندہ نہیں ہے، چاہے مفتہ ہے، چاہے صاحب ڈار ہیں یا دوسرے ہیں۔ ہم کسی آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن نہیں لے رہے، ہاں البتہ وہ کوئی اور شرائط بنوانا چاہ رہی ہے
ہمیں ابھی چائنا سے 2.3 ملین جو ملے ہے لون ملا ہے, انشاءاللہ وہ بھی ایک پازیٹیو افیکٹ ہے, اور انشاءاللہ ہم جلد ہی جو آئی ٹھیک ہے. سے آپ ہمارا کہہ رہے وعدہ ہو جائے گا, ہیں لیکن ہم کہ پوری انفلیشن کم ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب, جو ہمیں نظر آ رہا تھا جس دن بجٹ آیا تھا اس دن بھی آپ سے بات ہوئی تھی, آپ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا ریلیف دینے کی ضرورت نہیں تھی, آئی ایم ایف ان چیزوں پہ مانے گا نہیں, اور اب ہم نے وہ سارے ریلیف ختم کر دیے, بلکہ ٹیکس ہدف بھی ہم نے بڑھا دیا. ہم اکٹھا کر سکتے ہیں اتنا ٹیکس جو ہم کہہ رہے ہیں, اور اتنا فوکس ٹیکس کے اوپر ایک ٹھیک پالیسی آپ کے خیال میں؟ ہاں, یہ تو یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آئی ایم ایف ہدف ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام جو ہے اس کا احیا ہو جائے, تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا بجٹ جس سے کہ یہ نہیں ملے گا. اور بالآخر آپ دیکھیے کہ اب حقیقی بجٹ اب آیا ہے, کل جو انہوں نے کیا ہے اناؤنس ان نئے اقدامات کا, اور وہ بالکل مطلب جو ہے اس میں جو ہے رد و بدل کر دیا گیا ہے, اور ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے جو کہ پہلے ہی لگنا چاہیے تھا, وہ انہوں نے اب بعد از خرابی بسیار انہوں نے جو ہے اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور یہ کیا ہے. تو جو سپر ٹیکس ہے کچھ اس کے حوالے سے بھی بتائیے, کیونکہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے ابھی کی کہ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں یہ بڑے مثالی ہیں, اس سے پہلے کبھی ایسی مثال نہیں ملتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ون ٹائم ہی ہوگا, لوگوں کا بڑا ٹرسٹ نہیں ہے اس کے اوپر؟ جی بالکل, لوگ اگر انہیں اندیشہ ہے تو بالکل وجہ ہے, ماضی میں ایسا ہوتا ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ صرف ایک عارضی اور ایک سال کے لیے ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا ریورسل ہوگا ٹیکس پالیسی کا. ہم نے مطلب جو ہے جو ٹیکس ریٹس ہیں ان کو کم کیا ہے پچھلی 2-3 دہائیوں میں, واپس بڑھانا وہ تو مطلب انویسٹمنٹ کے لیے بہت مہلک ہوگا. بریک لیتے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب, یہ جو ظاہر ہے اس پہ سیاست تو بہت ہوتی ہے, لیکن کیا واقعی مس کمٹمنٹ کی وجہ سے اتنا زیادہ اثر آیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ جو پاکستان کا اگریمنٹ تھا جو خان صاحب نے کیا تھا, چاہے وہ پیٹرولیم کی قیمتوں کے حوالے سے ہو, تو آپ کو لگتا ہے اس کا سارا اثر آ رہا ہے ابھی تک؟ نہیں, آئی تھنک اس وقت جب جو ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ تھا اس میں بہت سے وقتوں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ چیزیں ڈیفر کرنی پڑتی ہیں, لیکن ان کے ساتھ ڈسکشن چلتی رہتی ہے. لیکن اس وقت جب یہ ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کی نہ تو کریڈٹ ریٹنگ میں کوئی فرق آیا تھا, نہ کوئی پاکستان کے رسک پریمیم میں فرق آیا. تو پاکستان کا جو رسک پریمیم ہے یہ رجیم چینج کے بعد ایک دم اوپر گیا ہے, اور دوسری چیز ہے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو نیگیٹو جو ہے موڈیز نے رجیم چینج کے بعد کیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ پاکستان جیسے ممالک میں جب رجیم چینج ہوتی ہے تو نئی گورنمنٹ کو کام کرنے میں اور سمجھنے میں کوئی 5-6 مہینے چاہیے ہوتے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ تمام منسٹریز کے کام رکے ہوئے ہیں, کوئی کام جو بیوروکریٹس ہیں ان کے اوپر کوئی سپرویژن بھی نہیں ہے, اور وہ کوئی کام بھی نہیں ہو رہا, اور اس کی ڈیلے ہے. اور یہ ایک نیچرل فینومنا ہے پاکستان میں, جب بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے آگے چلنے میں. تو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ نئی حکومت یا پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے یہ ہوا؟ غلطی اس لیے تھی کہ انہوں نے نہیں سمجھا تھا کہ یہ 3 سال کے بعد کوئی اور گورنمنٹ آ جائے گی. وہ تو 5 سال کی پلاننگ کے اوپر چل رہے تھے, اور 5 سال کی پلاننگ کو اگر ابارٹ کیا تھا تو جو پی ڈی ایم کا خلاف میرا خیال ہے کہ جو بنتی ہے چیز کہ بھئی اگر آپ کے پاس پلان نہیں تھا تو پھر آپ نے یہ کیا کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں جو یہ اب آپ خود کر رہے ہیں, جب پی ٹی آئی کرتی تھی تو اس کے اوپر تو مہنگائی مارچ بھی ہوا اور ہر قسم کی انکمپیٹنس, تو یہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا کہ وہ ساری چیزیں جو
پی ٹی آئی کے اوپر یہ کرتے تھے تنقید، وہ اب خود کرنی پڑ رہی ہیں. بٹ اینی ویز امید اللہ کو سے کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور اس میں سے مشکل دلدل میں سے نکلے. نیازی صاحب اس کے لیے یہ جو شاہ صاحب کا نقطہ ہے، میں شاہ صاحب سے تجاویز بھی لوں گی، لیکن اس پہ ذرا رسپونڈ کر دیجئے، کیونکہ جب بھی ہم یہ بحث کر رہے ہیں جب سے حکومت آئی ہے معیشت کے اوپر، تو جو پہلا نقطہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پلان نہیں تھا، تیاری نہیں تھی، تو آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا. آپ بھی وہی چیزیں کر رہے ہیں، وہی مہنگائی ہے، وہی ٹیکسیشنز ہیں، وہی ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے جو خان صاحب نے دینا تھا. تو کوئی ایسا کمال تو ہوا نہیں ابھی تک. دیکھیں جی، ایک حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے. حالانکہ بیچ میں کئی مراحل ایسے ہیں جس میں کا موقع ملے کہ اس حکومت کو گرایا جا سکے. بلکہ اگر یہ 3.5 پونے 4 حکومت چلی بھی ہے تو اس کو سیاسی طور پہ ہم نے سپورٹ کیا ہے. اس جمہوری نظام کو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، جے ہم نے سپورٹ کیا کہ یہ سسٹم چلے، اور تاکہ جو عمران خان نے جو وعدے قوم سے کیے ہیں، لوگوں سے کیے ہیں، جو دوسرے ملکوں سے کی ہیں، تو تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ انہوں نے کتنا جو ہے ڈیلیور کیا. لیکن بیچ میں اس طرح کے حالات ہوئے کہ ہمیں اس طرح سمجھو کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ آئیں، ہماری جو ملک کے حالات ہیں دن دن بگڑ رہے ہیں، اور 1.5 سال اب اور ویٹ کریں گے تو حالات کہیں خدا نخواستہ ایسی سٹیج پہ پہنچیں کہ حالات ہمارے جو اکانومی ایئرورسبل سٹیج پہ نہ پہنچ سکے. تو ہمیں مجبوراً آگے آنا پڑا، اور پھر ہم نے یہ سٹیپ لیا. اور پھر تمام اب تو جتنے بھی ہمارے پاس شیطان ہیں میکسیمم فیڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اچھی امید رکھے ہوئے ہیں. اور عمران خان نے تو اپنی جو ہے وہ ایک ورت خراب کر دی. کریڈیبلٹی ہوتی ہے نا جی، کریڈیبلٹی خراب کر دی کہ آپ اچھا جو ہے معاہدہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ پرفارم نہیں کر پائیں گے، اگر آپ چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے، تو ان کو تو انہوں نے جو بھی غلط کیا تھا آپ کے بقول، وہ سارا تو بلیم اب آپ کے اوپر آ گیا نا. اب ان سے تو وہ ذمہ داری ہٹ گئی ہے، اب تو عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. بالکل ہمارے پہ آ گیا، ہمیں اس کی بڑی قیمت چکانا پڑ رہی ہے. اور لوگ گلی گلی میں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے کیوں یہ بلا آپ نے سر لی. بلکہ ہمارے اپنے کہتے ہیں کہ جی عمران خان جب یہ حکومت خود ہی لان تان ہو رہی تو یہ لان تان آپ نے اپنے گھر لے کیوں نہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ملک کا معاملہ ہوتا ہے، اپنے پیارے وطن کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر سیاسی مفاد نہیں دیکھا جاتا. پھر جو ہے ہمیں اپنے قربانی دینی پڑتی ہے، ملک اب دیکھنا پڑتا ہے. ملک ہوگا تو ہم سارے سیاست بھی کریں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے صحیح، جمہوری سسٹم سب کچھ ہوتا ہے وہ کریں گے صحیح. لیکن یہاں تو معیشت ایسی تھی کہ ہمیں تو مقتدر حلقوں کی طرف سے اشارے ملے کہ آپ آگے ہیں، کہ ہم نیوٹرل ہیں اور آپ آ کے ملک سنبھالیں. اور ہم نے اپنا جمہوری حق استعمال کیا، جو کہ ہمارا ایک حق تھا، اور بالکل اس میں کسی کی اس کی مداخلت نہیں تھی. اتحادی جماعتیں ان سے نالاں تھی، عمران خان کے پالیسیوں سے تو نالاں تھی، ان کے رویے سے بھی نالاں تھی. نہیں، اگر آپ کو اشارہ ہوا ہے آگے آنے کا تو ان کو بھی ہوا ہوگا آگے آنے کا. بہرحال یہ ڈیبیٹ ہم بہت اس پہ کر چکے ہیں نیوٹرلٹی کے اوپر. ڈاکٹر صاحب، جو ٹیکس نیٹ آپ بڑھانے کی بات کر رہے تھے اور آپ نے بہت بڑا ایک نمبر ایڈ کیا تھا ٹیکس بیس میں، تو ابھی بھی ہم سن رہے ہیں کہ جو بہت ساری دکانیں ہیں جولری کی، بہت سارے ریسٹورانٹس ہیں، تو یہ نہیں ہے ٹیکس نیٹ میں. تو اس کے لیے کیا کرے حکومت؟ نہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن مطلب بہت محنت کرنی پڑے گی. دیکھیں انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے کہ وہ سی این آئی سی کی جو شرط تھی اس کو انہوں نے واپس لے لیا، اور یہ بڑا ریٹروگریسو ایکشن ہے. اور جو ڈاکومنٹیشن اگر دیکھیں یعنی کہ کسی بھی حکومت کے لیے ٹیکس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ حکومت کو یہ علم نہ ہو کہ کون کتنا لین دین کرتا ہے. تو لہذا یہ بات جو ہے کہ یہ واپس لے لینا شرط، یہ تو ڈاکومنٹیشن کو بہت پیچھے لے کے چلا جائے گا. جو کچھ حاصل کیا تھا وہ بھی خراب ہو جائے گا. اس سیاسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے بار بار چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی ہے. آپ سے پہلے بھی ہم یہ پوچھتے رہے، لیکن ابھی کیونکہ شہباز شریف صاحب خود وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک بار پھر یہ بات کی ہے، تو یہ بات چیت کیا حل دے سکتی ہے ہماری معاشی جتنے بھی ہمارے پرابلمز ہیں ان کا؟ کچھ اس پہ بات کرتے ہیں جی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
جی بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سینیٹر صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے اگر میں شاہ صاحب سے کوئکلی پوچھ لوں. شاہ صاحب جو آپ کہہ رہے تھے کہ سیاسی اختلاف بہت زیادہ ہے اور عمران خان صاحب کے بارے میں بار بار یہ کہا جاتا ہے, ان کی جماعت کہتی ہے جی کہ ہم تو بالکل بات چیت نہیں کریں گے کسی بھی معاملے پہ. تو یہ جو معاشی مسائل ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس پلان نہیں ہے تو کیا اب ایک قومی پلان کی ضرورت ہے پاکستان کو, اور خان صاحب کو کیا تجویز کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر حقیقتاً آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں IMF پروگرام کرنا چاہیے, اور یہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو مدد کرنی چاہیے کہ یہ IMF پروگرام مکمل طور پہ سائن کر سکیں. جب IMF پروگرام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں ریلی یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہمیں الیکشن میں جانا ہے, اور سب پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا منشور لے کے آئیں کہ ہم پاکستان کی اکانومی کو کیسے بچائیں گے. کیونکہ IMF پروگرام پہلا قدم ہے, وہ پہلا قدم صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو اسٹیبلٹی دیتا ہے. اس کے بعد آپ نے کس قسم کی اکانومی بنانی ہے, ایکسپورٹ اورینٹڈ ہوگی, انٹرنلی زیادہ فوکس ہوگا, غریبوں کا کیا بیچ میں ہوگا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے منشور میں یہ ڈیسائیڈ کریں اور وہاں پہ بتائیں عوام کو کہ یہ ہم کر رہے ہیں اور اس پروگرام کے تحت ہمیں آپ ووٹ دیں. اور آئی تھنک کہ اگلے 6 مہینے میں اگر ہم الیکشن کرا کے ایک نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے جو لوگوں کا مینڈیٹ لے کے آتی ہے, تو اس کو پھر 5 سال پوری طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو مینیج کرنا, ریفارم کرنا, اس کو ٹھیک کرنا, وہ مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی تو وہ کر پائے گی. آپ کہہ رہے 6 مہینے میں ہونے چاہیے الیکشنز, اور 1.5 سال آپ نہیں سمجھتے کہ اس حکومت کو رہنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ عوام کے پاس جانا ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا, کیونکہ پولرائزیشن جس قسم کی ہو چکی ہے, یہ اب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ ساری پلاننگ کرنا یہ بات نہیں لیکن بنے شاہ گی. صاحب جو مشکل فیصلے خان صاحب نے کرنے تھے چلیں اب وہ حکومت سے چلے گئے, اب جو حکومت کر رہی ہے وہ اتنے مشکل فیصلوں کے فوراً بعد عوام کے پاس کیسے جائے گی؟ پولیٹیکلی کتنا وائبل آپ کو لگتا ہے یہ؟ نہیں, آئی تھنک پولیٹیکل وائبلٹی تو کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ جو حالات ہیں یہ اگلے 10 سال اسی طرح چلیں گے. یہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کل یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیوں یہ 10 سال چلیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پہ جو قرضے ہیں وہ 120 بلین 120 ارب ڈالر کے بیرون ملک قرضے ہیں, جو کہ آپ کسی صورت میں بھی 1-2 سالوں میں وہ پے کر ہی نہیں سکتے, یا ان کو آپ فیزیبل سسٹینیبل لیول پر نہیں لا سکتے. تو اس کو بڑا ٹائم لگے گا. دوسرا, ہمارا بجلی کا نظام جو ہے وہ ہماری ضروریات کے مطابق نہیں ہے, بہت غلط نظام بجلی کا بنا ہے. اس کو ہم نے امپورٹ اورینٹڈ نظام بنا دی ہے, اس کو ہم نے تیل, کولے اور گیس پہ کر دیا ہے, جبکہ پاکستان کی ضرورت تھی کہ پانی کے اوپر بجلی بنے یا سورج سے بجلی بنے. ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ باہر سے ٹھیک ہے. تو یہ اصلاحات ہونے میں ظاہر ہے آپ کو لگتا ہے کہ بہت ٹائم لگے گا. سینیٹر صاحب اگر آپ بھی کوئکلی اس پہ بات کر لیں. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کے پاس جانا ہی ایک حل ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس 2 راستے تھے, ہم الیکشنز کرا لیں یا معیشت کو سنبھالیں. تو اب الیکشن والا معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے 1.5 سال کے لیے اس کو مؤخر کر دیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک الیکشن کی بات ہے اور جس طرح کے سروے بتا رہے ہیں اس میں بھی اس طرح کا سپریٹ مینڈیٹ ہے کہ جو بھی اس وقت الیکشن کرایا جائیں اس میں جو مینڈیٹ ہوگا وہ سپلٹ آئے گا, کسی پارٹی کو بازرسی حاصل نہیں ہوگی. تو پھر جو پولیٹیکل کرائسس اس وقت چل رہا ہے وہ بھی اسی طرح ہی جاری رہے گا جس طرح کہ آج کل ہے. تو الیکشن میرے خیال میں حل نہیں ہے. موجود حکومت کو کچھ ٹائم دینا چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ IMF ایگریمنٹ کے بعد عوام کی فلاح کے لیے کچھ کر سکے اور اس کے بعد الیکشن کے لیے جایا جا سکے. اور جہاں تک بھی شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہمیں کوئلے اور اس سولر کی طرف جانا چاہیے اور کی بجائے ہمیں جو ہے وہ اس کو ہائیڈرو پاور کی طرف جانا چاہیے. اصل میں یہ ہم نے یہ شارٹ ٹرم جو پلانٹ تھے اس میں بجلی, آپ پتہ ہے کہ جب 2013 میں حکومت ملی تو اس وقت کیا لوڈ شیڈنگ کے کیا حالات تھے. تو ہم نے ایک ہنگامی طور پر کوئلے اور سولر پہ کام کیا اور پھر ونڈ سے بھی کام کیے, ونڈ پروجیکٹ پہ, اور پھر ہم نے سسٹم میں تقریباً 14,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی.
تو جو دوسرے ہیں جو ہائیڈرو پاور ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، داسود ڈیم ہے، محمد ڈیم ہے، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور وہ پر کام شروع ہے. اس کے لیے لینڈ ایکوائرنگ تو ہم پہلے ہی کر لیتے، اب اس پہ کام بھی شروع ہونے والا ہے، ابتدائی تیاریاں بھی ہیں ہماری شروع ہیں، انشاءاللہ وہ جلدی تو آپ جو چاہیں ہے گے. وہ معیشت کو پہلے قدموں پہ کھڑا کرنے کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے، یہ پلان ہے آپ کا؟ جی کچھ قدموں پہ تو جیسے سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں 8-10 سال لگیں گے اور باقی لگیں گے، لیکن کم از کم اتنے کچھ سٹیبل تو ہو جائے نا. آج بتائیں ایک دن میں ڈالر 10 روپے اوپر جاتا ہے، پھر شام کو 3 روپے پھر نیچے آ جاتا ہے، پھر اس طرح کی کل کی انسٹیبل کنڈیشن ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ مجھے آپ سے جو سوال پوچھنا ہے وہ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ معیشت کی بحالی کے بعد الیکشنز کی طرف جائیں گے. جو سارا نظام ہے معیشت کا، آپ کو لگتا ہے کہ اب جو بجٹ ہے اور جو کچھ مینجمنٹ ہو رہی ہے اکنامک، اس میں کہیں اس اکانومی کو سسٹین کرنے، اسٹیبل کرنے کے بھی اقدامات آپ کو نظر آتے ہیں، یا یہ وہی جو ہم کہتے ہیں نا لکیر کے فقیر والا ہی سارا نظام چل رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں، اس میں تو داد دینی چاہیے حکومت کو، اور یقیناً ان کے ذہن میں یہی ہے کہ کل انتخابات نہیں ہیں، بلکہ ان کے پاس وقت ہوگا اور وہ اپنی جو بھی اس سختی پہ لوگوں کا رد عمل ہوگا اس پہ قابو پانے پر قابو پا سکیں. آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے جلدی؟ مجھے تو اب یہی لگ رہا ہے کہ سارے اشارے اسی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ اب الیکشن وقت پر ہی ہوں گے. جی مہمانوں کا بہت شکریہ. جی ہم نے کچھ تجاویز لینے کی کوشش بھی کرنی تھی، لیکن ظاہر ہے وقت کم ہے اور معیشت ایسا اتنا بڑا ٹاپک ہے جس پہ بہت سی بات ہو سکتی ہے. ہم نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کو بھی دیکھنا ہے جو کہ کل اس کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، تو کچھ اس حوالے سے کل کے پروگرام میں بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.